बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है पार्टी के वकला की और अडयाला जेल के दरवाजे पर अलीमा खान को रोक लिया गया है। पार्टी में कौन जासूस है, इमरान खान ने इस हवाले से क्या हदायत जारी की, व्यूअर्स इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर एक इंतहाई अहम ओहदेदार को पार्टी से फारिग कर दिया गया है। वजह क्या बनी, शेर अफजल मरवत इमरान खान के बारे में आज क्या कह रहे हैं और फिर इमरान खान का जेल से क्या पैगाम है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर बाऊजी का अपनी पार्टी से राब्ता मुनक़ता क्यों है और पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर व्यूअर्स, शहीद अरशद शरीफ के नाम पर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट और एक वीडियो पहले बनाई जाती है, इसे ट्वीट किया जाता है, उसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया। और ये कौन लोग हैं जो शहीद अरशद शरीफ का नाम भी मिटाने पर लगे हुए हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर हुकूमत ने इमरान खान को कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में लाने की हामी भर ली है और ये किन शराइत पे हामी भरी, राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से 100 से ज़्यादा दरखास्तें थी जिनके ऊपर फैसला जारी किया। सलमान अकरम राजा को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया जाता है कि वो ये फैसला करेंगे कि इमरान खान से कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। 2 दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं जिनमें वकला की मुलाकातें अलग से होंगी और ख़ानदान के लोगों की मुलाकातें अलग से होंगी। मंगल और जुमेरात का दिन बाकायदा तौर पर यह स्केड्यूल के अंदर शामिल था, लेकिन जब अडयाला जेल के दरवाजे पर अलीमा खान पहुंचती हैं, सलमान अकरम राजा पहुंचे, तो वकला को अंदर जाने दिया गया और अलीमा खान को वहां पर रोक लिया जाता है। अब अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और जो सबसे अहम सवाल है कि अलीमा खान की मुलाकातें अब आने वाले दिनों में क्यों रोक दी जाएंगी, और एक इंतहाई अहम फैसला जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लोग अदालत जाएंगे और अदालत से अपनी मर्जी के जज के सामने दरखास्त रखकर ये फैसला ले लेंगे। अब ये फैसला क्या होगा ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, क्योंकि मेरी आज व्यूअर्स इस्लामाबाद में कुछ लोगों से बात हुई और किस किस्म की अलीमा खान के हवाले से प्लानिंग की जा रही है और इसका ताल्लुक सोशल मीडिया टीम के साथ है। अलीमा खान को दरवाजे पर रोका गया तो उन्होंने इसके बाद गुफ्तगू की और वो ये कहती हैं कि हम 2.5 घंटे से अडयाला जेल के दरवाजे पर खड़े रहे, लेकिन हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। एक तरफ केस मुलतवी कर रहे हैं और दूसरी तरफ फैमिली को मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। हमें कहा गया कि ईद के रोज़ भी आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकेगी। इसका मतलब व्यूअर्स ये है कि अगले 2 हफ्ते तक इमरान खान से कोई नहीं मिल सकेगा। आमतौर पर कैदियों से मुलाकातें होती हैं, ईद के दिन में भी होती हैं, लेकिन आप ज़रा गौर करें, अदालत जो अडयाला जेल में लगी आपने वहाँ भी समात मुलतवी कर दी और अलकादिर केस के अलावा जो तोशाखाना केस जो 2 था उसकी समात भी अब पता चल रहा है कि इसे मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि ये वो मौका होता है जब ख़ानदान के लोग जाते हैं, वकला अंदर जाते हैं और इमरान खान उनसे इंटरेक्शन करते हैं और फिर वो पैगाम बाहर लाकर लोगों को दिया जाता है। और ये सब कुछ ग्रैंड अलायंस को रोकने के लिए किया जा रहा है। व्यूअर्स, अलीमा खान ने इस मौके पर जस्टिस डोगर को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि आपने मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी और फिर इसके साथ साथ अब आपने हमारी मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी क्या लगवानी है, क्योंकि हुक्म बड़ा क्लियर कट था कि आपने ख़ानदान के लोगों को मिलने की इजाज़त देनी है और लिस्ट एक तैयार होगी और जाकर इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। अब क्या इमरान खान को आइसोलेशन में रखने की तैयारी की जा रही है? पिछले 1 माह से जितनी भी खबरें अडयाला जेल के हवाले से रिपोर्ट होती हैं खान साहब के हवाले से, उसमें कहीं भी जो लोग मिलने जा रहे हैं वो इमरान खान की जो एक्चुअल पोजीशन है वो बाहर आकर गुफ्तगू में इसको डिटेल के साथ आपके सामने नहीं रखते। और ये एक कंसर्न इस वक्त ख़ानदान के लोगों में आपको नज़र आएगा और अलीमा खान ने इसका जिक्र भी किया। अलीमा खान ये कहती हैं कि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि यार हमारी मुलाकात करवाओ, हमें अंदर जाने दो, और अब देखो ये लार्जर बेंच का एक ऑर्डर भी आ गया, तो जो शख्स सामने खड़ा होता है ऑब्वियसली वो भी नौकरी कर रहा है और हुक्म का गुलाम है, तो वो कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि आपकी मुलाकात करवाई जाए और उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। अब ये जो ऊपर वाले हैं इनको मुखातिब करते हुए अलीमा खान ने क्या कहा? अलीमा खान ये कहती हैं कि आप जो भी हैं हमें बता दें
کہ آپ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں. یقین کریں کہ عمران خان کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی ہماری سامنے ڈیمانڈز رکھیں تو ہم یہ ڈیمانڈز لے کر عمران خان کے پاس جائیں گے اور اپنے بھائی کو بتا دیں گے کہ آپ لوگ یعنی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں. اگر آپ نے سارے راستے بند کر دیے تو یاد رکھیں عمران خان بہت مضبوط ہے اور وہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ویورز، آج کسی دوست نے سوال بھی کیا ہوا تھا کہ خان صاحب ڈیل کے لیے اس وقت ہاتھ پیر مار رہے ہیں. میں نے اس کا جواب بھی دیا. آئی ڈونٹ نو وہ جو صاحب تھے انہوں نے اپنے اصل نام سے تو کمنٹ نہیں کیا، اور جس طرح سوشل میڈیا پر اور جو اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ نام جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کے لیے اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اگر عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی، آپ ذرا خود، اگر آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ بھی کسی جماعت سے ہے اور لوگ اس پلیٹ فارم پر جو آتے ہیں، ذرا یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں اور پاکستان میں جو ہماری سیاسی تاریخ ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں اور پچھلے 3 برسوں میں کیا کچھ ہوا اس کو ذرا آبزرو کریں. 8 فروری کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف جیتی، آپ نے ماحول کو کنٹرول کیا، آپ نے فارم 47 کے ذریعے ایک نئی حکومت بنانے کی کوشش کی اور لوگوں نے جو بہت غیرت مند تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ جناب ہمیں ایسی سیٹ نہیں چاہیے. یہ بھی سب کچھ پاکستان کے اندر ہوا، لیکن جو مانتے گئے وہ اس لشکر میں آپ کے شامل ہوتے گئے. عمران خان کے لیے کتنا آسان تھا جب بلاول نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، اور میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ ان کی بھرپور کوشش تھی، مائنس زرداری، بلاول کی یہ بھرپور خواہش تھی کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ہم حکومت بنائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکا. اور آج بلاول آپ کو کہتا پھرتا ہے نا کہ دیکھیں یہ جو انکلز ہیں ہماری پارٹی کے اندر، انہیں چاہیے کہ نوجوانوں کو آگے آنے دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بلاول زرداری جب بھی آف دا ریکارڈ گفتگو کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر وہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے اور ان کے بارے میں ہمیشہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اپنے قریبی سرکلز کے اندر کہ کاش یہ ووٹ بینک ہمارے پاس ہوتا. اور اگر آپ کو یاد ہو ویورز، جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے لاہور کی سیٹ میں عطا تارڑ کے مخالف، جب انہوں نے الیکشن لڑا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا ووٹ ضائع نہ کرے اور نوجوانوں تم میرے ساتھ چلو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان چاہتے ایک حکومت بنا کر یہ جتنے کیسز ہیں سب ختم ہو جانے تھے، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان ڈیل کی تلاش میں، یہ ان کے لیے جواب ہے. اور جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جواب انہیں اس دن مل گیا تھا جب عمران خان نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. اور جتنی آفرز عمران خان کو کروائی جاتی ہیں، علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں، اور یہ اوبویسلی اس کا تعلق اس گفتگو کا جو پچھلی ملاقاتیں تھیں جس میں عمران خان نے پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے اور پھر بلوچستان کے حالات کے حوالے سے جو گفتگو کی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ہی آپ کو ہر مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. اگر آپ نے بندوق اٹھائی، آپریشن کیے اور لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر تو اس کے نتائج ہوں گے. 20 برس افغانستان کے اندر امریکہ رہا، آپ آپریشن کرتے رہے، آپ جنگ آپ نے جاری رکھی، لیکن نتائج آپ کو آپ کی مرضی کے نہیں ملے. الٹیمیٹلی آپ کو اسلحہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا. اور ویسے عمران خان ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کرسی کی ڈیمانڈ تو نہیں کرتے، یہ نہ اپنی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. خان صاحب ان سے کہتے ہیں کہ یار میری ملاقات میرے بچوں سے کرواؤ، موبائل پر میری بات کروا دو، اور پھر دوسری چیز ہے کتابیں. اور دونوں چیزوں سے عمران خان کو محروم رکھا جا رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان کی گفتگو کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن انہوں نے ایک یہ چیز بھی کہی کہ چونکہ ملاقات علیمہ خان کی اور بہنوں کی نہیں ہوئی تو اب یہ معاملہ توہین عدالت کی طرف جا رہا ہے اور ہم ایک درخواست جو ہے دائر کریں گے. فیصل چودھری کے حوالے سے جی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہیں عمران خان نے فارغ کر دیا ہے اور فیصل چودھری کو پارٹی سے نکالنے کا یہ پیغام دیا. اب اس کی وجہ کیا بنی؟ اوبویسلی اس کے اوپر تو انہوں نے کچھ تفصیل سے نہیں بتایا، کیونکہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں اور فیصل چودھری، ان کے درمیان یہ لڑائی اسی طرح ہوتی رہی ہے اور دونوں طرف سے بیان بازی آپ نے سنی ہوگی. فیصل چودھری کا منفی کردار رہا. عمران خان نے فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکالنے کا حکم دیا ہے اور فیصل چودھری بغض راجہ میں مبتلا ہیں. اب یہ بات کہنے کی تھی یا نہیں، اوبویسلی آپ کی ذات کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے تو اس معاملے کو اور طرح سے دیکھا جاتا. لیکن ویورز، اب تک چاہے سلمان اکرم راجہ ہوں، چاہے شیر افضل مروت ہوں، چاہے فیصل چودھری ہوں یا پھر کوئی اور ہو، لیگل ٹیم نے عمران خان کے حوالے سے جو نمائندگی انہیں کرنی چاہیے، ہمیں وہ نمائندگی اس طرح سے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نظر نہیں آئی. علی محمد خان ہیں، اسد کیسر ہیں، باقی لوگ ہیں، یہ آپ کو منظر سے غائب کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے پیچھے اس وقت کچھ طاقتیں کام کر رہی ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ سیاسی قائدین کو عمران خان سے دور رکھا جائے. جتنی بھی سیاسی لیڈرشپ ہے، جس نے فیصلے کرنے ہیں، جس نے پاکستان میں سیاسی جماعتوں سے ملنا ہے،
آپ نے اگر غور کیا ہو کہ پچھلے 2 برسوں میں ہمیں وکلا کی ایک چھاپ نظر آئی ہے اس پوری پارٹی کے اوپر. بیرسٹر گوہر ایک وکیل ہیں, پھر سیاسی ان کا جو قد ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ سلمانہ کمراجہ, انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی, وہ ایک وکیل ہیں. خان صاحب کے ارد گرد وکلا آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن سیاسی قائدین کو ایک پالیسی کے تحت عمران خان سے دور رکھا جا رہا ہے. فیصل چودھری صاحب کا جس کے اوپر رد عمل آیا اور بالکل جینوئن رد عمل تھا, میرے ان سے بہت سارے اختلافات ہوں گے, لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ آپ چھوڑیں, میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں, میرے اوپر آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں. ساری باتیں آپ نے میرے حوالے سے کی, مجھے آپ اس بحث سے نکالیں اور یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا کہا. عمران خان کو باہر نکالنے پر آپ دھیان دیں, میں اتنا اہم نہیں ہوں کہ مجھ پر وقت برباد کیا جائے. بالکل ٹھیک کہا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور پاکستان کی عوام بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کوئی پریس کانفرنس کی جائے گی, سلمانہ کمراجہ بیٹھیں گے, وہ بتائیں گے کہ اندر کیا بات ہوئی, عمران خان نے پارٹی کو منظم کرنے کے حوالے سے کیا کہا. لیکن ویورز, ہمیں کچھ ایسا سننے کو نہیں ملا. ہمیں فیصل چودھری نظر آیا تنقید کے اندر, ہمیں سلمانہ کمراجہ توہین عدالت کی درخواست, اور پھر ایک اور جو کام آج پاکستان کے اندر ہوا یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. بابر اعوان صاحب کا لسٹ میں نام نہیں ہے, وہ پہنچ گئے. سلمانہ کمراجہ صاحب نے اس کے اوپر احتجاج کیا, اور میں نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کیونکہ اس وقت ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں تھی, اور اس کے بعد یہ مزید ڈیٹیلز آئی کہ بابر اعوان کسی بھی کیس کے اندر عمران خان کے, آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا, بہت عرصے سے یہ ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر بھی نظر نہیں آتے, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں. آج اچانک سے اعظم سواتی صاحب کا نام نہیں تھا, کسی سیاسی لیڈر کا نام نہیں ہے, اور کون اس لسٹ میں شامل ہوتا ہے؟ بابر اعوان. کیا بابر اعوان صاحب اتنے اہم تھے کہ انہیں اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا؟ بعد میں پتہ ہی چلتا ہے کہ سلمانہ کمراجہ صاحب نے اس کے اوپر احتجاج کیا کہ اگر آپ نے انہیں اندر جانے دیا تو ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے. اب ذرا غور کریں جن ناموں کو آپ نے اس لسٹ میں شامل کیا, اس میں کون کون. حامد خان صاحب کا جو آپ کا پورا گرینڈ الائنس ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت پارٹی کو سیاسی فیصلے کی ضرورت ہے. عمران خان کا کیا حکم ہے, سلمانہ کمراجہ نے پاکستان کے لوگوں کو نہیں بتایا. اس لسٹ میں جی حامد خان اور اعظم سواتی کا نام بھی شامل تھا. جیل عملے نے کہا کہ بابر اعوان کو روکتے ہیں اور آپ جائیں. پھر بابر اعوان پیچھے داخل ہوئے اور سلمانہ کمراجہ نے کہا کہ بابر اعوان کو اجازت کیسے ملی, یہ گڑبڑ ہے, اس پر احتجاج ہوگا. پھر ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بابر اعوان بہت قابل احترام اور قابل عزت ہیں, یہ بس تھوڑا ڈسپلن کا معاملہ تھا, ملاقاتوں کی لسٹ محدود ہے, بابر اعوان کی آئندہ بھی عمران خان سے ضرور ملاقاتیں ہوں گی. بھائی کس بنیاد پر ہوں گی؟ آپ اس لسٹ کے اندر حامد رضا کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ آپ اس لسٹ کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ آپ اس لسٹ کے اندر اچکزئی کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی وہ اتحادی ہیں. آپ اس لسٹ کے اندر پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے, عالیہ حمزہ کو شامل کریں, زرتاج گل کو شامل کریں, ان لوگوں کو شامل کریں جو عمران خان کے لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں, مانیں کھائی, اور عمران خان کے سچے سپاہی ہیں. لیکن یہ اس لسٹ کے اندر آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے. جب پھر شیر افضل مروت, بے شک اس نے عمران خان کے اوپر بہت ساری تنقید کی, لیکن وہ بندہ نا ایک بات ضرور کہتا ہے کہ یہ سارے رانگ نمبرز ہیں اور ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. آج اعظم سواتی صاحب نے جو بات کہی, آپ یقین کریں وہ صرف ان کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں تھے, باقی سب کچھ انہوں نے کہہ دیا, اور جس افسوس کا اظہار کیا کہ ہم عمران خان کو کیسے جیل سے باہر نکالیں. جتنی بھی لیڈرشپ ہے سمیت میرے عمران خان کا ورکر ان کی شکلوں سے نفرت کرتا ہے. اب ساری لیڈرشپ کو عمران خان کو رہا کروانے کے لیے اپنا زور لگانا پڑے گا, جدوجہد کرنی پڑے گی. شیر افضل مروت نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ وہ سازش کیا ہو رہی ہے علیمہ خان کے حوالے سے, اور وہ لوگ جو عمران خان کو مل رہے ہیں کیا یہ کنٹرول کیسے کریں گے بیانیے کو عمران خان کے, اور عمران خان کو مائنس کس طرح سے پاکستان میں ٹیلی ویژن سے آپ نے کیا, باقی جگہوں سے بھی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کا جی اس پہ رد عمل آیا, اور انہوں نے کہا کہ صرف ایک دن میں فیصل چودھری کی برطرفی اور ڈاکٹر بابر اعوان کی بے عزتی اس بات کی صرف 2 مثالیں ہیں کہ کس طرح انا پرستوں کے ذریعے پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے. میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ان بیمار ذہنیت والے افراد کا زوال بھیانک اور بہت جلد ہوگا. جس رفتار سے وہ پارٹی کو برباد کر رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ خان صاحب کی برطرفی کی باری بھی جلدی آئے گی. شیر افضل مروت ایک کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا دوستو, یہ بالکل اسی طرح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو سارے مل کر مائنس کرنے کی اس وقت کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اور اب یہ علیمہ خان کے حوالے سے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے. میری اسلام آباد میں آج ہی کچھ دوستوں سے بات ہوئی, اور خبر یہ ہے کہ علیمہ خان کو آہستہ آہستہ عمران خان سے دور کیا جائے گا, یعنی ملاقاتوں کے اوپر پابندی آپ دیکھیں گے. یہ آج جو کچھ ہوا ہے نا, یہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جے آئی ٹی, اگر آپ کو یاد ہو وہاں پر بھی
عمران خان کے پیغام کو کس طرح باہر پہنچایا جاتا ہے، یہ سوالات ان سے پوچھے گئے۔ کس سے آپ رابطہ کرتی ہیں، سوشل میڈیا ٹیم کس کے کنٹرول میں ہے، یہ تمام سوالات پوچھے گئے۔ وہ اس لیے کہ جب علیمہ خان عمران خان کا پیغام باہر لے کر آتی ہیں، وہ اسے ٹویٹ کرتی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کلپس بنتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتے ہیں، لوگ ویلوگس کرتے ہیں، عمران خان کا پیغام ورکر تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب وہ گفتگو نہیں ہوگی، ملاقات نہیں ہوگی، تو پھر یہ ویڈیو کلپس بھی نہیں آئیں گے۔ تو اب اس کو نہ وہ روکیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ نے کوئی بات نہیں کی عمران خان نے کیا کہا، اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئندہ کیا ہوگا۔ صرف وہ جو سارا فوکس تھا وہ فیصل چودھری اور پھر جو وہاں پر معاملات ہوئے اس کے اوپر ان کا تھا۔ تو اب علیمہ خان کو پلاننگ کے تحت سائٹ پہ کیا جائے گا، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جب توہین عدالت کی طرف جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ لوگ اٹھا کر لائیں گے جی جے آئی ٹی کو اور کہیں گے کہ دیکھیں پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، باہر سے بیٹھ کر لوگ اس بیانیے کو چلاتے ہیں، اور علیمہ خان جا کر اندر سے عمران خان سے بات کرتی ہیں، اور علیمہ خان ہی اصل میں وہ مسئلہ ہے جسے ہم نے ختم کرنا ہے، ریڈیکیٹ کرنا ہے۔ یہ موقف اپنایا جائے گا، اور پھر یہ ایک حکم نامہ عدالتوں سے لیں گے کہ علیمہ خان سے انڈرٹیکنگ لی جائے کہ یہ باہر آ کر بات نہیں کریں گی۔ عمران خان کا پیغام جس طرح انہوں نے آج کیا کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، حکم دے دیا نا جی، اسی طرح یہ تیاری کی جا رہی ہے، اور ایک پٹیشن شاید یہ لے کر چلے بھی جائیں جس میں یہ موقف اپنایا جائے کہ علیمہ خان کی ملاقات ہم اس لیے نہیں کروائیں گے کہ یہ اداروں کے خلاف یہاں سے پیغام جنریٹ ہوتا ہے، بیانیہ بنایا جاتا ہے، یعنی عمران خان کی گفتگو کو روکا جائے گا یہ کہہ کر۔ اب گفتگو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی ہے عمران خان کے نام سے، اور خان صاحب نے کیا پیغام دیا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ویورز، جیل میں خان صاحب کی گفتگو کہ میں ان کے خلاف آخر تک لڑوں گا، مجھے عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا، یہ عدالتیں آزاد نہیں، لیکن ہم اپنی جنگ ہر محاذ پر لڑیں گے، سڑکیں ہر طرف گرم نظر آئیں گی، عید کے بعد پاکستان میں صرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ کون مجھ سے ملنے آیا، کس کے کہنے پر یہ لوگ آتے ہیں، مجھے سب کا پتا ہے، یہ ان کی مرضی سے آتے ہیں، تو سمجھ جائیں یہ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس لسٹ میں شامل نہیں تھے، عمران خان نے ان کی طرف یہ اشارہ جو ہے وہ ہمیں دیا۔ اس صورتحال میں جب عدالت کی حکم نامے کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، چیف جسٹس یحییٰ فیدی کا ایک بیان سامنے آتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں جی کہ انصاف کی بروقت فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ایک پہلے بھی ایک چیف جسٹس تھا، آپ کو یاد ہے نا، قاضی فیض عیسیٰ، جس نے باہر ایک یادگار بنائی کہ دیکھو یہاں سے انصاف ملتا ہے۔ تو وہ کس قسم کا انصاف تھا؟ صرف مخصوص لوگوں کو وہ انصاف جو ہے وہ دیا گیا۔ اب ویورز، خان صاحب سے رابطے منقطع، کچھ مخصوص لوگوں کو جیل میں جانے کی اجازت ملے گی، اور فلٹرڈ بیانیہ، فلٹرڈ گفتگو عمران خان کی باہر آئے گی تاکہ وہ ملٹی پلائی نہ ہو سکے، اور اس اقدام کے لیے انہوں نے توشہ خانہ 2 کیس کی بھی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اس سے پہلے جی 17 فروری کو سماعت منسوخ ہوئی، 27 کو ہوئی، 11 مارچ کی سماعت بھی بغیر کارروائی کے ملتوی ہو گئی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اس سماعت کو بھی بغیر کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور خالد یوسف صاحب کو اس حوالے سے عدالتی جو عملہ ہے اس نے اطلاع دے دی ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ خان صاحب کو قومی اسمبلی میں لایا جائے گا، اور کیسے لایا جائے گا؟ قومی سلامتی کانفرنس کی یہ بات تھی، اور اس سے پہلے علی محمد خان نے یہ بات کہی، اور باقی لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ قومی سلامتی کانفرنس کا اجلاس بلائیں، تو ہم عمران خان کو اور گارنٹی دیتے ہیں کہ اس میں شامل کیا جائے گا، تو پوری پاکستان تحریک انصاف چلی جائے گی۔ اس کے اوپر جو بلاول زرداری صاحب ہیں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیا جائے، اور مسائل کا حل ہم مل کر نکالیں، کیونکہ انہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ینگ لیڈرشپ ہے جس کے اوپر وہ بڑا آج کل اتراتے ہیں، اور وہ ایک لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو ہم اپنی طرف کر لیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر اوبویسلی یہ جو شعور ہے پاکستان میں، اس کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ کبھی بھی قیمے والے نان یا بریانیوں کے اوپر تو اس نے فیصلہ نہیں کرنا، یا پھر جیے بھٹو کا نعرہ آپ اسے دیں گے اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس نعرے کو اپنے گلے میں اس کا ہار پہنا کر ڈال لے گا۔ پاکستان کی عوام جی اب شعور کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، اب انہیں بھٹو نہیں چاہیے، اب انہیں پاکستان میں باؤجی کا خاندان نہیں چاہیے، صرف پاکستان میں قانون اور انصاف کی حکمرانی چاہیے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہے وہ شعور کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور یہ جو خود احتسابی آپ دیکھ رہے ہیں نا، شیر افضل مروت کے ساتھ کیا ہوا، شاندانہ گلزار پر تنقید ہوتی ہے، علی بن گنڈا پور پر تنقید ہوتی ہے، اور جو بیرسٹر گوہر ہیں یا علی محمد خان، یہ جو لوگ عمران خان کے سپاہی تھے جنہیں پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، جتوا کر پارلیمان میں بھیجا، ان سب پر تنقید ہوتی ہے، یہ شعور کی بنیاد پر ہے۔ بلاول زرداری کے سامنے کیونکہ ایسا مجمع ہوتا ہے جو کھانے کی لالچ میں پہنچتا ہے،
پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے یا ریلیاں ہوتی ہیں وہاں پر کسی قسم کی لالچ نہیں دی جاتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بچوں کی جیت ہے, ان کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے کہ وہ باہر نکل کر احتجاج کریں, اور شاید یہی چیز جو ہے وہ بلاول زرداری کو اٹریکٹ کرتی ہے, اسی لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو بار بار پکار رہے ہیں. اب رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر بلاول زرداری تحریک انصاف سے اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی لے لیتے ہیں تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلاول زرداری خود حکومت میں ہے, اگر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری ہی کامیابی ہوگی. نواز شریف پاکستان بلوچستان کی خاطر کردار ادا کرنے کو تیار ہیں, مگر یہ سب ایک سٹیج پر ہوگا. اب دیکھیں یہ جو قومی سلامتی کانفرنس کی جو بات کی گئی کہ دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, جب تک عمران خان اس کے اندر شامل نہیں ہوتے پاکستان تحریک انصاف یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گی. ویورز, پیکا کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور صحافی ہیں جی فرحان ملک صاحب, ان کے حوالے سے آخرکار پاکستان کا میڈیا جی اسے غیرت آ گئی, اسے رپورٹ کر رہا ہے. اوبویسلی اس کی بنیادی وجہ فرحان ملک ایک پرانے صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور پاکستان کے متعدد چینلز میں کام کر چکے ہیں, تو اوبویسلی پرانے تعلقات بھی ہیں, اور صحافیوں کو شاید اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر یہ فرحان ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اگر آپ ان کے ٹیلی ویژن پروگرامز اور باقی جو کنٹینٹ جا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو اس قسم کا مواد نہیں ملے گا کہ جس پہ کہا جائے کہ فرحان ملک کو آپ گرفتار کر لیں یا ان کے خلاف مقدمہ بنا لیا جائے, کیونکہ فرحان ملک صاحب کو گرفتار کیا گیا. حبیب اکرم کہتے ہیں کہ یہ پیغام خاموشی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے. آج ظلم یہ ہوا ہے جی کہ جج صاحب نے کہا کہ ان کا جوڈیشل کریں, لیکن ایف آئی اے انہیں جیل نہیں بھیجتی بلکہ اپنے ساتھ لے گئی. آج پاکستان کے میڈیا نے جی اسے رپورٹ بھی کیا. ایف آئی اے نے پیکا ایکٹ میں گرفتار صحافی فرحان ملک کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا. فرحان ملک کی طرف سے عبدالمعز جعفری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. فرحان ملک کے وکیل نے کہا کہ فرحان ملک کی کیس سے ڈسچارج کرنے کی درخواست دائر کی تھی. فرحان ملک صحافی ہے, انہیں ہراساں کرنے کے لیے مقدمہ بنایا گیا, اور دوسری طرف فرحان ملک کو جیل بھیجنا تھا, لیکن ایف آئی اے کے دفتر ان کو لے کر چلے گئے. تو یہ پاکستان کے اندر سر ہو رہا ہے, اور پیکا قوانین کے حوالے سے یہ ہمارے اوپر لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے اور فیصلوں کو مسلط کیا جا رہا ہے. اور آج 26 مارچ 2025 کی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کل ان لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا. ہم لندن میں جب پابندیاں لگی عمران خان کے دور میں تو ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی کہ یہ آزادی صحافت کے خلاف ہے. آج عمران خان حکومت میں نہیں ہے, اور جن لوگوں کے لیے ہم اس وقت بول رہے تھے ہم انہیں بھی کہا کرتے تھے کہ جب تم اقتدار میں آؤ گے نا تو تم بھی یہی کرو گے, تو انہوں نے وہی کچھ کیا بلکہ اس سے زیادہ کیا. تو یاد رکھیے گا یہ وقت اسی طرح ختم ہو جائے گا, اور پھر آپ کی باری آئے گی, اور پھر آپ کا اب دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. خان صاحب کے دور میں بہت کچھ ہوا, لیکن اس وقت بھی ہم اس حکومت کو بھی کہتے تھے کہ ایسا مت کریں, کیونکہ جب ان کی باری آئے گی یہ اس سے بدتر آپ کے ساتھ کریں گے. اور آج پاکستان میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اٹس ریئلی انفارچونیٹ جو کچھ ہو رہا ہے. آزادی صحافت, آزادی اظہار کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. قانون کے دائرے میں رہ کر آپ بات کریں, ثبوتوں کے ساتھ بات کریں, اور جب یہ کیسز پاکستان کی عدالتوں میں جائیں تو اس کا دفاع کرنے کی آپ صلاحیت رکھیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں عدالتیں ہیں کہاں. ایک جج کہتا ہے کہ خبردار, تنبیہ اس نے کی کہ کچھ کیا یا چھاپے مارے. فرحان ملک کے لوگوں کو آپ اٹھاتے ہیں, ان کے دفتر پر چھاپے مارے گئے اور کہا گیا کہ اسے جوڈیشل کر دو, لیکن ایف آئی اے کہتی ہے کہ نہیں جناب, ان کو تو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, اور وہ لے کر چلے گئے. تو پاکستان میں قانون نام کی سر کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر رانا صاحب مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان بلوچستان کی خاطر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے یہ تو پتہ کروائیں کہ باؤجی اس وقت ہیں کہاں, اور وہ کب سے خاموش ہیں, اور وہ کیوں بولتے نہیں ہیں. خرم دستگیر صاحب نے یہ کہا کہ پارٹی میں کسی سے ان کا رابطہ نہیں ہے, اور نواز شریف جلد ایک قدم آگے بڑھائیں گے. اب پتہ نہیں وہ کب بڑھائیں گے. خرم دستگیر صاحب کی لاسٹ ٹائم کب ملاقات ہوئی تھی یہ انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ کافی عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. تو خرم دستگیر ہوں یا پھر کوئی اور, نواز شریف کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کی سٹیٹمنٹس آپ کو یہ لوگ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن نواز شریف صاحب لاپتہ ہیں, اور وہ اپنی اگلی نسل کی جو پاکستان میں سیاست کے اندر جس طرح سے ان کی انٹری ہوئی, اب اس سیٹ کو پکا کرنے کے لیے شاید انہوں نے ہمیشہ کے لیے خاموشی جو اختیار کر لی ہے. پاکستان میں آصف علی زرداری کی تقریر کے اوپر کافی زیادہ باتیں ہوئیں, تو قمر زمان کائرہ صاحب سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے جی اس کی ایکسپلینیشن اب دے دی ہے کہ زرداری صاحب انگریزی میں زیادہ فلوئنٹ ہیں, اردو پڑھنے میں ان کو شاید ذرا مسئلہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ عمر کے تقاضے, طبیعت کی ناسازی, اور ریاست نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے کچھ اثرات تقریر میں آنے ہیں. لیکن جو پاکستان میں آپ ہمارے بچوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں,
کہہ صاحب اس کا بھی کوئی جواب دینا کہ آپ نے پاکستان میں ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا. آج میری پاکستان میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, اس کا بھی چھوٹا بھائی جی ڈاکٹر ہے اور وہ کوئی امریکہ کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا. پتہ یہ چلا کہ جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اور اسٹوڈنٹ ویزاز جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے, تو جس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے وہ ٹریننگ حاصل کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, تو انہوں نے جو اس کی فیس ریفنڈ کر دی اور کہا کہ بیٹا اب تو وہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں ہیں اور آپ امریکہ شاید نہ جا سکو, پالیسی جب تک وضع نہیں ہوتی. تو وہ بڑا مایوس ہو کر گھر آیا. اس نے کہا جی کہ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی دن اس ملک کو دیے, ہمارے یہاں پر نوکری نہیں ہے ہمارے لیے, ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم نکل نہیں سکتے, ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو ہم رہ نہیں سکتے, تو بتائیں ہم کیا کریں. تو آپ اپنے بچوں کا تو بہت آپ کو خیال ہے, آپ ہاتھ باندھ کر شاید آصف علی زرداری کے بچوں کے سامنے کھڑے ہونے کی آپ کو اتنی عادت پڑ گئی کہ آپ اس ملک کے بچوں کو بھول گئے. جو اثرات ریاست اور آپ کی پالیسیز ہمارے بچوں پر ڈال رہی ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ ویورز, پاکستان میں جو ولسن کے حوالے سے جو ایک ڈیموکریسی ایکٹ لایا جا رہا ہے, اس کے اوپر علی محمد خان نے کہا کہ برسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اس بل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے, اور کوئی بھی بیرون ملک اقدام جو آرمی چیف اور پاکستان کے دفاع نیوکلیئر پروگرام کو کمزور کرے گا, اسے ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ شہید ارشد شریف کے حوالے سے کل خیبر پختونخوا کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم ایک یونیورسٹی بنائیں گے. پھر کہا گیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو پشاور یونیورسٹی کا جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو منسوب کیا جائے گا شہید ارشد شریف کے نام سے. اب یہ فیصلہ ہوتا ہے جی, اور وہاں کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے جی پروفیسر ہیں ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, انہوں نے جی اس کی مخالفت کی اور کیا کہا کہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کی ہم مخالفت کریں گے. جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا نام تبدیل کرنے کی بجائے ہمیں ارشد شریف کے نام پر واش روم بنا کر دیے جائیں. پھر یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی, جبکہ اس ڈپارٹمنٹ کے سابق پروفیسر نے بھی اس کے اوپر شدید رد عمل دیا. ANP کے جی سمر ہارون بلوڑ نے کہا کہ ارشد شریف کے ڈپارٹمنٹ کے بعد کیا انگلش ڈپارٹمنٹ کا نام سمی ابراہیم اور فلم میکنگ ڈپارٹمنٹ کا نام عمران ریاض کے نام پر رکھا جائے. صحافیوں کا جس کے اوپر رد عمل آیا, ڈاکٹر عرفان اشرف بچوں کو پڑھانا شرمناک ہے, ذہنیت کے استاد ہوں گے تو کوئی کچھ کیا خاک سیکھے گا. ارشد شریف شہید کا کام ملک کے بچے کو معلوم ہے. ڈاکٹر عرفان اشرف نے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو پاک کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے. اور پھر پروفیسر یونیورسٹی شعبہ صحافت کے رضوان گلیزئی کہتے ہیں کہ پروفیسر عرفان اشرف نے شہید ارشد شریف سے متعلق ویڈیو بنا کر ہمارے شہید کی توہین کی ہے. محمد مالک صاحب نے جی اس کے اوپر کیا کہا؟ اب محمد مالک ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں, دوست تھے جی اسلام آباد میں, ایک ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہی جگہ پر تھا. میں نے ارشد شریف کے ساتھ کوئی 2 سے 2.5 برس کام کیا دنیا ٹیلی ویژن کے اندر. ہی واز اے بیورو چیف اسلام آباد, اور میں چونکہ لاہور میں جو ہیڈ آفس میں کام کر رہا تھا تو ہمارا ڈیلی کا انٹریکشن تھا. اور میں نے ارشد کو جس طرح سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا, وہ کبھی بھی نیم فیم کے پیچھے نہیں تھا. وہ اپنے کام سے کام رکھتا اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ بریکنگ نیوز اور سب سے پہلے جو خبر ہے وہ ہم لا کر دنیا ٹیلی ویژن کی سکرین پر رکھیں, اور اپنے رپورٹرز کے ساتھ کھڑے ہونے والا, یعنی انتہائی پروفیشنل انسان تھا. وہ کبھی بھی تمغوں کے پیچھے نہیں بھاگا. محمد مالک صاحب کی گواہی آئی اور انہوں نے کہا کہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا جب تمغہ امتیاز کے لیے ارشد شریف کو نامزد کیا گیا. عامر بطین سمیت ہم چند دوستوں نے مل کر انہیں قائل کیا اور کہا کہ نہیں, یہ آپ کا حق ہے, ایوارڈ ضرور حاصل کریں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس ایوارڈ کو ایکسیپٹ کیا. تو سر یہ ہمارے ملک کے اندر ہے, یہ کوشش کی جا رہی ہے ایک تو عمران خان کا پیغام باہر نہ آئے, اسے روک دو. جو لوگ پیغام لے کر آتے ہیں انہیں راستے سے ایک ایک کر کے ہٹاؤ, اور کچھ لوگوں کو پلان کرو. جیل میں جاسوس کون ہے, وہ جاسوسی کیسے کرے گا, اس پہ حکمت عملی طے ہو رہی ہے. عمران خان کے پیغام کو روکنے کے لیے عدالت سے کیسے مدد لی جا سکتی ہے, یہ بھی آپ کو لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر گرینڈ لائنس کیسے بنے گا, اسے روکنا کیسے ہے, اس پر بھی تیاری کی جا رہی ہے. اور اب ارشد شریف شہید جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے صحافت کی, اب اس کے نام کو اس کے جانے کے بعد بھی اس طرح سے آپ لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مائنس ہو جائے. جو لوگ شہید ہوتے ہیں اور جس راہ میں اسے شہادت ملی, آپ چاہیں بھی تو اسے آپ کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے. انتہائی انفارچونیٹ جی انسیڈنٹ ہے. آپ جسٹ امیجن کریں اس فیملی کے اوپر کیا بیتی ہوگی. آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنا دی, زبردست, اپنے کام کیا ہوگا اپنے حساب سے, لیکن ذرا اس کے بچوں کا سوچیں, ان لوگوں کا سوچیں جو اس کے ساتھ ہر وقت اٹیچ تھے, اور ہر لمحہ اس کی ماں کا سوچیں جو اسے یاد کرتی ہے. لیکن آپ نے یہ ویڈیو بنائی, پھر آپ ڈیلیٹ نہ کرتے نا, وہ ویڈیو اب نہیں مل رہی, وہ شاید ڈیلیٹ ہو گئی ہے.
व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने